बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत ज़िवकार हमारी गुफ्तगू का एक सिलसिला चल रहा है जिसमें मैंने कहा था कि हम उन आमाल का जिक्र करेंगे जो जन्नत में ले जाने वाले हैं, और वादा भी किया था कि इस पे 40 अहादीस अर्ज करूँगा। बिहम्दिल्लाहि ताला 3 अहादीस मुनव्वरा आप एक दिन छोड़ के उससे पहले एक दिन समाअत कर चुके हैं। आज उसी सिलसिला को मुकम्मल करते हुए 3 अहादीस मुबारका मैं और अर्ज करूँगा। सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे और आपके करीम नबी ने इरशाद फरमाया। पहली हदीस पाक तवज्जो से समाअत फरमाएं। फरमाया, गरीब और नातवा और फ़कीर व मस्कीन लोग, गरीब, नातवा, फ़कीर और मस्कीन लोग जन्नत में दाखिल होंगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु दईफिन मुतदईफिन लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया, अगर कोई नातवा और कमजोर बंदा, गरीब आदमी अल्लाह की जात पर कसम उठा ले तो फरमाया मेरा परवरदिगार आलम उसकी बरगजीदी और उस बंदे की नेक नियति की वजह से अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर देता। अगर कोई बंदा नेक हो, अच्छा हो, हम लोग समझते हैं, शायद बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हमारे जहनों में ख्याल ये होता है कि अच्छा बंदा वही है जो 5 वेले दा नमाजी है, अच्छा बंदा वही है जो 5 वक्त दा नमाज पढ़ने वाला है, या कुरान पढ़ता है, या जिक्र उज़कार करता है, या दाढ़ी रखी हुई है, या तस्बीह हर वक्त हाथ में रखता है। हालांकि ये बात है ही नहीं। नेक बंदा वो है जो किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं देता। अल्लाह के महबूब ने नहीं फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। हुजूर ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है, वो मुसलमान। तो हज़रत ज़िवकार, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा कि जो बंदा गरीब और नातवा हो, कमज़ोर हो, पैसे माल और दौलत के लिहाज से गरीब हो, लेकिन बंदा पूरा नर हो, कभी किसी के साथ ज्यादती ना करता हो, अगर उसके साथ कोई ज्यादती करे तो वो बंदा अगर अल्लाह की ज़ात पर कसम उठा ले तो मेरा परवरदिगार आलम उसकी कसम को पूरा फरमा देता है। हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मरविया फरमाते हैं कि मदीना शरीफ में ना एक बंदे का मुकदमा चला। उसको अदालत में पेश किया गया कि अनकरीब फारूक आज़म उसको फांसी देने वाले थे। हुक्म ये था, उसने एक बंदे को मारा था। उसको पूछा गया लोगों में कि भाई बता तूने बंदे को क्यों मारा है। वो कहने लगा, जी मैं कहीं दूर से सफ़र से आया था और बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने अपने ऊँट की रस्सी खोली तो मेरा ऊँट जो है उस चारे वाली जगह में, किसी पैली में, किसी के बाग में दाखिल हो गया, वहाँ खाना शुरू कर दिया उसने। अब मैं थकावट की वजह से, उकताहट की वजह से मैं उठ नहीं सका कि उसको मना करूं, लेकिन मेरा दिल था कि मैं उसको मना करूं। इतने में ना एक बंदा आ गया, उसने डंडा पकड़ा हुआ था हाथ में, लगता ये था कि वो उस जमीन का मालिक है। वो उस ऊंट को भगाने के लिए, डराने के लिए उसने डंडा हाथ में पकड़ा था, लेकिन मैं डर गया। मैंने कहा अगर इसने मेरे ऊंट को मार दिया, मेरा ऊंट किसी जख्मी हो गया या लागर हो गया, कोई ऐसा मसला बन गया, तो मैंने बड़ी दूर का सफर करना है, मैं जा नहीं सकूंगा। मैंने उस बंदे को डराने के लिए एक पत्थर उठा के उसकी तरफ फेंका कि वो मेरे ऊंट से दूर रहे, लेकिन करनी खुदा की ये हुई कि पत्थर इतना टकाने पे लगा, जाके बंदा मर गया। लगने की देर थी कि बंदा फौरन से ऑन द स्पॉट बंदे की डेथ हो गई।
اب اس بندے کو پکڑا اور عدالت میں پیش کر دیا. قاضی فاروق اعظم تھے، عدل کا بادشاہ، جناب ممبر پہ جلوہ گر تھا. فاروق اعظم نے فرمایا بھائی بات جو بھی ہے، لیکن اس کے والدین کہہ رہے ہیں، اس کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم قصاص لیں گے، تو اس کا مطلب ہے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا. وہ بندہ کہنے لگا اب بے شک مجھے قتل کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کی مہربانی سب لوگ یہاں مدینے کے جمع ہو تو کوئی بندہ میری ضمانت دے دے صرف 2 دن کے لیے. میں اپنے گھر جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا. مجھے کسی بندے نے قرض کے طور پر، امانت کے طور پر کسی بندے نے مجھے سونا دیا ہوا ہے، اپنی دولت دی ہوئی ہے، اور میں نے اپنے گھر میں جہاں چھپا کے رکھی ہے میں نے اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں بتایا. اگر خدا نخواستہ میں یہاں مر جاؤں گا تو وہ سمجھے گا کہ میرے پیسے لے کے بھاگ گیا ہے، کہیں دنیا میں جا کے موج کر رہا ہے، وہ میرے بارے میں بدگمانی کرے گا. تو آپ میں سے کوئی بندہ میری گواہی دے دو. اتنا بڑا مدینہ شہر تھا، بھرا پڑا تھا، لوگ بیٹھے تھے، کسی کی جرت نہ ہوئی اٹھ کے کوئی اس کے متعلق بات کرے. تو جناب سیدنا ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں، اس کی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اسے آپ جانے دو، یہ آ جائے گا. لوگ بڑے متعجب ہوئے کہ جس کی گردن نکل رہی ہو پھانسی سے وہ بلا پاگل ہے، واپس آئے گا. تو ابو ایوب انصاری تو سمجھدار دانا بینا بندہ، یہ کیا کیا تو نے؟ اب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بندے کو اجازت دے دی، چلا گیا. 1 دن گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، دوسرے دن مغرب کی اذان کا وقت قریب تھا، لوگ پریشان تھے. اب لوگ ابو ایوب انصاری سرکار کو کہنے لگے لے لے اب تیری باری ہے، تو نے بڑی ضمانت دی تھی نا آگے بڑھ کے، اب اس کی جگہ گردن تیری ماری جائے گی، قتل تجھے کیا جائے گا. تو نے یہ کیوں حماقت کر دی؟ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ بھئی کسی بندے کی تو گردن کیوں چھڑوا رہا ہے؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری سرکار فرمانے لگے یار میری بات سنو، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ بندہ قیامت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور کہے گا آقا آپ کا شہر تھا مدینہ، جہاں میں سے کبھی آج تک جس شہر سے کوئی خالی واپس نہیں لوٹا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کہیں نبی کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دے آقا تیرے شہر میں صدائیں دیتا رہا، میری کسی نے بات ہی نہیں سنی. تو میرے نبی کے شہر سے کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی تکلیف زدہ چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس لیے کھڑے ہو کے اپنے بھائی کی ضمانت دے دی، اس کی ضمانت دے دی، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بندہ آ جائے گا. میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بندہ آ جائے گا. تو کریم رؤوف الرحیم نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کوئی ایسا بندہ اللہ کی ذات پہ قسم اٹھا لے تو میرا رب اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. فرماتے ہیں ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا تھا کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک جگہ سے دھوڑ اڑتی نظر آئی. جناب ایک طرف سے اتنا گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا. لوگوں نے دیکھا، جب وہ گرد چھٹی تو جناب وہی بندہ تھا جس کو پھانسی کا آرڈر ہوا تھا. وہ آ گیا. لوگوں نے اس کو حیران ہو کے پوچھا کہ تو پاگل ہے، تو واپس کیوں آ گیا؟ تیری گردن نکل گئی تھی اچھی بلی. اس نے کہا یار کیا کرتے ہو، جب میں اپنے نبی کے غلام کو ضامن کھڑا کر کے گیا تو میں واپس کیوں نہ آتا؟ یہ جان کی کون سی قیمت ہے؟ سب سے بڑی قیمت میرے نبی کے فرمان کی قیمت. جب اس نے اتنا بڑا احسار قربانی پیش کی نا تو اہل خانہ کو بڑے راضی ہوئے. وہ کہنے لگے جی ہم اس سے قصاص نہیں لیں گے، ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی معاف کر رہے ہیں. فرمایا وعدے کو نبھانے کی وجہ سے اور اللہ کی ذات پر قسم اٹھانے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ابو ایوب انصاری سرکار کو بھی بچایا اور اس بندے کو بھی بچایا. تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں کبھی کسی مسکین، کسی غریب آدمی پہ زیادتی نہ کرو، کیونکہ اس کی آواز ڈائریکٹ میرے رب کی بارگاہ میں جاتی. تو حضرت ذی وقار پہلا بندہ وہ مسکین، غریب اور ناتواں آدمی جو کمزور ہو، مطلب کمزور سے مراد یہ ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہو لیکن اس کو نبی کے اخلاق نے کمزور کیا ہو، وہ بدلہ لینے کی سخت رکھتا ہو لیکن بدلہ نہ لے، معاف کر دے. حضور فرماتے ہیں ایسے بندے کی ہاتھ سے ڈرو، کیونکہ اگر ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے تو میرا رب اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. دوسری بات جی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا دوسرا بندہ جنت میں وہ جائے گا جو صبر و رضا والا، یعنی جس بندے میں میرے پروردگار عالم نے ایسی شان بخشی ہو کہ اس کے اعز و اقربا میں سے کوئی انتقال کر جائے، کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، ٹوٹ جائے،
لیکن جناب والی وہ بندہ صبر کرے، برداشت کرے، تو میرے کریم آقا کونین کے مالک نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا، مطلب کسی بڑی مصیبت پہ صبر کرے گا، تو میرا رب اس بندے کو بھی جنتی بنا دے گا۔ اس بندے کے لیے اعلان ہے جنتی ہونے کا۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ صبر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جناب والی میرے نبی کے صحابہ نے فرمایا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے بڑے جید صحابی تھے، جن کی ماں حضرت سمیہ پاک دین اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، جنہوں نے اپنی جان قربان کی تھی لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب مکے میں کلمہ پڑھنے کی سزا موت تھی، جو بندہ کلمہ پڑھتا تھا کافر اس کو مار دیتے تھے۔ تو حضرت سمیہ پاک غلام تھی، غلام، امیر بندہ کوئی کلمہ، یعنی کہ امیروں میں سے ابو بکر صدیق امیر تھے، تو کسی نے ان کا بال بھی بانکا نہیں کیا، اللہ مار ان کو بھی پڑی۔ ابو بکر صدیق پہ بھی بڑے ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے اور آپ کے کریم آقا کے غلاموں میں سے وہ غلام تھے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا خاندان جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت یاسر کا خاندان تھا، ان کے بیٹے کا نام عمار تھا، ان کی بیوی کا نام سمیہ تھا۔ دین اسلام کے لیے سب سے پہلی وہ شہیدہ تھی کہ جناب ابو جال نے ان کی ٹانگوں کو دو مختلف سمتوں میں اونٹوں کے ساتھ باندھ کے کھینچا اور ان کی شرمگاہ میں نیزے مار مار کے ان کو شہید کر دی۔ وہ دین اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو کاف گھر میں بیٹھے ایک دن اپنے ابا سے پوچھتے ہیں ابا جی یہ تو بتاؤ کہ جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رب شان کتنی ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا بچوں وہ بڑی شان کا حامل ہے۔ تو اللہ کریم کے پیارے نبی کے اس غلام نے اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی۔ دو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک پڑھتا لا الہ الا اللہ تو دوسرا کہتا محمد الرسول اللہ۔ تو گلیوں میں اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دے۔ اب باپ نے پہلے منع بھی کیا تھا کہ بیٹا باہر کلمہ نہیں پڑھنا، ہمیں تو لا الہ الا اللہ گھر بیٹھے ماں کی گود میں مل گیا نا جناب۔ کلندر اقبال کہتا ہے نا، کہتا لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، ارے لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ کی تہ تھلے خون ہے شبیر کا۔ فرمایا یہ لا الہ اتنا آسانی سے نہیں ملا۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب حضرت عمار ابن یاسر کو کسی نے آ کے بتایا کہ کافروں نے تیرے بچوں کو پکڑ لیا اور مار رہے ہیں۔ تو حضرت عمار نے پوچھا کیوں مار رہے ہیں میرے بچوں کو؟ وہ کہنے لگے حضور اس لیے آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں کہ جناب وہ بچے گلیوں میں اونچی آواز سے اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں دے رہے تھے۔ تو عمار ابن یاسر مسکرائے اور کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں تو وہ ہوں جس کی ماں نے بھی قربانی پیش کی تھی دین کے لیے، تو اگر میرے بچے چلیں گے، اس دادی کے پوترے اگر آج جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے، یہ تو 2 بچے تھے، اگر 2000 بھی ہوتے تو میں اس کے نام پہ قربان کر دیتا۔ یہ وہ صبر و رضا والے لوگ تھے جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی ضمانت عطا فرمائی تھی۔ تیسری چیز جی، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ضعیف ناتواں کمزور بندہ ہو اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے، وہ صابر ہو۔ تیسری صبر کرنے والا ہو اور اس کی رضا پہ راضی رہنے والا۔ راضی بالرضا رہنا، یعنی اس کی رضا پہ راضی رہنا اتنی بڑی بات ہے، جہاں وہ رکھے بندہ وہیں راضی رہ جائے۔ یہی کام کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت جبریل نے آگے کہا نہیں کہ اللہ کے نبی آپ آگ میں جا رہے ہو، اگر آپ کہو تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، یہ بات جانتا ہے میرا رب جلیل۔ فرمایا جس کے نام پہ آگ میں جا رہا ہوں اس کو نہیں پتا میں آگ میں جا رہا ہوں، تو چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ۔ تو اللہ نے فرمایا میری ذات پہ اتنا توکل؟ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اگے ٹھنڈی ہو جا میرے نبی ابراہیم نبی واسطے۔ پروردگار عالم نے ایسی شان عطا فرمائی۔ تیسری بات جی، آخری بات عرض کر رہا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو آ گیا، ایک عرابی آیا، پینڈو سا بندہ، اس نے آ کے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے، ایو العمل، میں کون سا عمل ایسا کروں جس کی برکت سے میں جنت میں چلا جاؤں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن میری بات، اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز کو قائم کر، جو فرض نماز ہے اس کو چھوڑنا مت، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور صلہ رحمی کرنا۔ 5 چیزیں بتائیں اللہ کے حبیب نے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، بولے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، فرض نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ دینی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں،
اور غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ 5 چیزیں ارشاد فرمائی اللہ کے حبیب نے۔ وہ بیٹھا تھا ایسے، اس نے کپڑا اٹھا کے کندھے پہ رکھا اور چل پڑا، کہنے اور چلتے چلتے بتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ میں اس میں زیادتی کروں گا، جو میرے نبی نے کہہ دیا بس وہی کروں گا۔ یہ جملہ اس کی زبان پر تھا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ او میرے صحابہ سنو سنو سنو، آقا حکم ہو، فرمایا جنتی دیکھنا ہے، جنتی دیکھنا ہے، آقا دیکھنا ہے۔ فرمایا میرے کریم نے فرمایا فلینظر الى ھذا، وہ جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے، مطلب وہ جنتیوں والے کام کر رہا ہے پھر جنتی ہے۔ کیا کام؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، الحمدللہ ہم بھی نہیں ٹھہراتے، ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں جی، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ نماز فرض پڑھنا ہم سب پہ فرض، نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ فرض ہے، اس میں تھوڑی کمی ہے ہماری، اللہ کرے ہم یہ بھی پوری ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر میرا رب طاقت دے تو ہم زکوٰۃ، اگر ہم زکوٰۃ دینے والے ہوئے تو ضرور دیں گے، انشاءاللہ دیں گے نا جی۔ اس کے بعد رمضان کے روزے آتے ہیں بحمد اللہ تعالی، ہم سبھی رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور صلہ رحمی، صلہ رحمی یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کروں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ احسان کروں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ احسان کروں، لوگوں کے ساتھ محبت کا دامن بچھا کے رکھوں۔ تو جب لوگ محبت کے دامن کو دیکھیں گے تو میرا پروردگار عالم کہتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حضرات جی وقار، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ حضور کے وسیلے سے اللہ کریم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق مبارک سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان تینوں معاملات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کرے یہ جنتیوں والے کام ہمارے نصیب میں آ جائیں اور ہم کریں، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔